अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जहां भी हों अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन अजहरी मदनापुरी, आप देख रहे हैं नाजिम के वाक़ियात। क्योंकि मैं दीगर उलमा इकराम के वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होता रहता हूँ। आज आइए बहुत ज़बरदस्त बयान आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूँ सैयद अमीनुल कादरी का। क्योंकि सैयदों से लोगों को मोहब्बत है, सैयदों से प्यार करते हैं, इसीलिए मैं सैयदों के बयान ज्यादा आपके सामने पेश करता हूँ। सैयद आले रसूल के चेहरे की भी हम जियारत करते हैं, उनके बयान को भी सुनते हैं। आज सोने पे सुहागा है, एक साथ दो दो सैयद बैठे हुए हैं और आपस में मुस्कुरा रहे हैं। सैयद अमीनुल कादरी के बयान को सुनकर सैयद नूरानी मियां झूम उठे। कितना जबरदस्त बयान दिया है सैयद अमीनुल कादरी ने। आइए उनके बयान को पूरा सुनते हैं। क्योंकि हम और आप नाच गाने की वीडियो को तो पूरा सुनते रहते हैं, मगर दीनी मालूमाती वीडियो को कम सुनते हैं। तो आइए अपने जहन को करीब करिए और सैयद अमीनुल कादरी के बयान को सुनिए। कितना जबरदस्त उन्होंने बयान दिया है। उनके वीडियो को पूरा सुनते हैं। सुनने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सैयद अमीनुल कादरी का बयान चल रहा है, पूरा सुनिए। इंसान फी अहसनी तकवीम, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया। इंसान बहुत खूबसूरत है। फरिश्तों के पास भी वो हुस्न नहीं है जो अल्लाह ने हजरत इंसान को अता फरमाया है। इसलिए कि अगर अल्लाह की मखलूक में इंसान से ज्यादा खूबसूरत कोई होता तो अल्लाह अपने महबूब को उसी लिबास में भेजता। अल्लाह ने महबूब को लिबास बशर में भेज कर बता दिया तुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। यहीं आकर कुछ मौलवियों को ठोकर लगी। नबी को लिबास बशर में देखकर उन्होंने कहा नबी छोटा है क्योंकि लिबास बशर में है। हमने कहा नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। नबी को लिबास बशर में मौलवी ने देखा तो नबी छोटा नजर आया, और हमने लिबास बशर में देखा तो हमें लिबास बशरियत की मेराज का अंदाजा हो गया, और बेदम शाबाशी का दमदार शेर याद आ गया। अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबास बशर में है, जब से सुना है यार लिबास बशर में है, हमें पता चल गया लिबास बशरियत कितना अजीम लिबास है कि अल्लाह ने हकीकत मोहम्मदी को लिबास बशर पहना करके भेज दिया। इसलिए तुम सब खूबसूरत हो। लेकिन कुरान क्या कह रहा है? सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। अगर तुमने जवान की कदर नहीं की, अगर तुमने जवानी की कदर नहीं की तो अल्लाह तुम्हें बुढ़ापे के अमीक गार में ढकेल देगा। आप सोचते हैं क्या कोई ऐसा भी है जिसको बुढ़ापा नहीं आता? अल्लामा इब्ने रजब हम्बली अपने रसाइल में लिखते हैं कि अल्लामा इब्ने तैयब तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 100 साल की उम्र में भी जवान दिखते थे। 100 साल की उम्र में भी जवान दिखते थे। याद रखना, ये जो सटिया युवा खोसट कमजोर बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापा वो गुनाहों की वजह से आता है। वरना अगर इंसान गुनाह ना करे बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन बुढ़ापा नहीं आता, जिसको कमजोरी कहते हैं। मैंने कहा ना आपको कि कहने वाले ने ये जो बात कही कि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता, गुलामों को बुढ़ापा, दाढ़ी सफेद होना ये हुस्ने ईमान की निशानी है। बुढ़ापा कमजोरी का नाम है, कमजोरी का। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब को भी बुढ़ापे से महफूज रखा। 63 साल की उम्र में भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम 35 साल के जवानों की तरह नजर आते थे। इसीलिए जो भी हुजूर को देखता पुकार उठता या शबाब, ऐ जवान। इसीलिए याद रखना, अल्लाह अकबर। और फिर बात मौला अली की आती है तो अल्लाह ने अली को ऐसी जवानी अता फरमाई है, अल्लाह ने अली को ऐसी जवानी अता फरमाई है कि मौला अली को कभी बुढ़ापा आया ही नहीं। बल्कि एक बात मैं आपसे कह दूं, कातिल दुश्मन था लेकिन कातिल ने अली को बाजार में नहीं मारा, कातिल ने अली को दुकान पे नहीं मारा, कातिल ने अली को
سفید ہو گئی تھی. قاتل نے ٹکرانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اللہ نے علی کو وہ جوانی عطا کی تھی کہ ان کو کبھی بڑھاپا آیا ہی نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے, ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں. ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں ابن طیب طبری سے پوچھا گیا 100 سال کی عمر میں آپ کو بڑھاپا نہیں آیا, وجہ؟ ابن طیب طبری فرماتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور اللہ نے مجھے بڑھاپے سے محفوظ فرما لیا. طاقت بہت ہوگی. لوگ کیا کہتے ہیں, میں انکار بھی نہیں, گھی کھاؤ, کاجو کھاؤ, بادام کھاؤ, پستہ کھاؤ, مغزیات کھاؤ, مقوی غذائیں کھاؤ, طاقت رہے گی. میں ایک سوال کرتا ہوں, انکار نہیں, کھاؤ, لیکن جن کے گھر میں 1 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا ان کو کون سے ڈرائی فروٹ نصیب ہوں گے؟ جن کو روٹی نہیں تھی کھانے کے لیے وہ ڈرائی فروٹ کب کھاتے؟ لیکن طاقت کتنی تھی, کتنی طاقت تھی. ایک دن میرے مولا علی مرتضیٰ کی ڈھال گر گئی, پوری زندگی میں ایک ہی بار ڈھال گری. میں خیبر نئے انداز سے پڑھنے لگا ہوں, توجہ فرمائیں. علی کا بیٹا موجود ہو تو پھر میں خیبر نئے انداز سے پڑھنے لگا. توجہ فرمائیں, غور کرتے ہیں آپ. پوری زندگی میں مولا علی کی ایک ہی بار ڈھال گری, بس ایک بار. اور وہ کون سا مقام تھا؟ وہ مقام خیبر تھا. کبھی کبھی لوگ خیبر بیان کرتے ہوئے اتنا کہتے ہیں کہ مرحب نے حملہ کیا تو علی کا کچھ نہیں ہوا. میں یہ خلاف واقعہ بات ہے. ہم لوگ غلو کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کو تلوار لگی اور پیشانی زخمی ہوئی اور پوری زندگی آپ کی پیشانی پر وہ نشان رہا. مرحب مرحب تھا. 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا. چمڑے پہ کھڑا ہوتا, چمڑا کھینچ لیا جاتا, چمڑا پھٹ جاتا, لیکن مرحب اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا. مرحب اتنا طاقتور. اس نے حملہ کیا اور مولا علی تھے بہت خوبصورت, بہت خوبصورت تھے بھائی. یہ جو پیون لگائے جاتے ہیں نا ٹاٹ میں, کہ وہ تو بہت خوبصورت نہیں تھے. یہ ابن تیمیہ کی غلاظت کی وجہ سے ہے, ورنہ علی کے تو آج بھی بیٹے اتنے خوبصورت ہیں. 1400 سال گزرنے کے بعد علی کے حسن کو اگر دیکھنا ہے تو ان کے بیٹوں میں دیکھ لو. اور ایک بات بتاؤں, دنیا میں ایک بندہ ایسا گزرا ہے جو مرد ہو کر بھی برقع پہنتا تھا. دنیا میں ایک مرد ایسا گزرا ہے جو مرد ہو کر بھی برقع پہنتا تھا. آپ نے برقع ہمیشہ عورتوں کو پہنتے دیکھا ہوگا, لیکن ایک مرد تاریخ میں ایسا بھی ملتا ہے جو مرد ہو کر برقع پہنتا تھا, اور وہ کسی اور خاندان کا نہیں تھا, وہ بھی میرے مولا علی مرتضیٰ کے خاندان کا شہزادہ تھا. وہ برقع کیوں پہنتا تھا؟ اس لیے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو کافر بھی دیکھتے تھے تو دیکھتے رہ جاتے تھے, اور کافر دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے. اس خوبصورت لڑکے, اس خوبصورت شہزادے کو دنیا امام علی رضا کے نام سے جانتی ہے. وہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے چلا کرتے تھے. آپ کو اتنا بتا دوں خوبصورت کتنے تھے میرے بھائیوں. ایک مرتبہ ایک 4 سال کا مجوسی کا بچہ, ایک 4 سال کا مجوسی کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ بغداد میں ایک بندہ چہرے پہ نقاب ڈال کے گھوڑ سوار جا رہا ہے. بغداد کے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے. تو اس ڈنڈے سے بچے نے پوچھا, او بغداد کے سنجیدہ لوگوں, تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر. لوگوں نے کہا یہ ہمارے نبی کا شہزادہ ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کہا دیکھا, ارے اس نے تو چہرے پہ نقاب ڈالا ہے. کہا چہرہ ہی تو دیکھنے بھاگ رہے ہیں. تو ننھے سے 4 سال کے مجوسی کے بچے نے کہا اس کے چہرے میں رکھا کیا ہے جو تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کسی سنجیدہ انسان نے کہا تو ہی جا کے چہرہ دیکھ لے, چہرے میں رکھا کیا ہے. وہ 4 سال کا مجوسی کا بچہ امام علی رضا کے پیچھے بھاگا, اور بھاگنے کے بعد چہرے سے نقاب الٹا گیا. تو اللہ اکبر, وہ 4 سال کا بچہ علی رضا کا حسن دیکھ کر کے کہتا ہے کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ آج کے بعد میں نے ماں کو بھی چھوڑ دیا, باپ کو بھی چھوڑ دیا, اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا. تو ہی میرا مذہب ہے, تو ہی میرا
اسی ہستی کو دنیا نے امام معروف کرخی کے نام سے یاد کیا۔ ذرا غور کریں، علی رضا کے حسن کا یہ عالم، علی رضا کے حسن کا یہ عالم ہے تو علی مرتضیٰ کے حسن کا عالم کیا ہے؟ علی مرتضیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ بہت خوبصورت تھے، قد میانہ تھا، اور اللہ اکبر جب آئے مرحب کے سامنے تو مرحب نے حملہ کیا، جو ہے وہ پیشانی پہ وار، امامہ کاٹ کر، خود کاٹ کر پیشانی پہ وار لگا، اور اس نے ڈھال کو ایسا مارا، علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے ڈھال گری، چھوٹ گئی۔ ڈھال گری چھوٹی تو مولا علی کو غصہ آ گیا، میری ڈھال تو نے گرائی، اس کی سزا بڑی بری ہوگی۔ کیا کیا؟ ڈھال تو چاہیے تھا، اور علی وہ علی تھے جو کبھی پلٹ کر گئے نہیں، اسی لیے ان کا نام کرار ہے، وہ فرار نہیں ہے۔ اگر ڈھال لینے بھی جاتے تو کوئی ناسبی کہہ دیتا کہ ایک بار تو پلٹ کر گئے تھے نا۔ علی میں مرتضیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میں پلٹ کر جاؤں، پیٹ دکھا کے دشمن کو جانا یہ شان علی نہیں، اسی لیے سرکار نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فرار نہیں ہوگا بلکہ کرار ہوگا، کرار۔ جوانوں، میں تم کو شجاعت علی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر اپنے جوانوں کو بزدلی سے نکال کے بہادر بنانا ہے تو علی کی شجاعت سنانی ہوگی۔ جب یہ قوم شجاعت علی کو جان لے گی تو بزدلی سے باہر نکل جائے گی۔ زنا کی فلمیں بزدل لوگ دیکھتے ہیں، مسجدوں کو ویران بزدل لوگ کرتے ہیں، لڑکیوں سے ناجائز دوستی بزدل لوگ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کا خاتمہ بزدل لوگ کرتے ہیں، اور جو وفادار ہوتے ہیں، وفا ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، شجاعت رکھتے ہیں، وہ اپنی جوانی کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کرتے، لڑکیوں سے ناجائز دوستی نہیں کرتے، زنا کے اڈوں کو آباد نہیں کرتے۔ ان کی تو شان ہوتی ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جس نے بھی بہادری کا کارنامہ انجام دیا ہے کہیں نہ کہیں وہ علی مرتضیٰ سے کنیکٹ تھا، تبھی دے سکا۔ مثال کے طور پر کربلا کے اندر بہادری کا کارنامہ علی مرتضیٰ کا بیٹا دے رہا ہے، سلجوکیوں کی دور حکومت کے اندر اللہ اکبر سبائی فتنے کا خاتمہ غوث اعظم کی شکل میں علی کا بیٹا کر رہا ہے، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کارنامہ علی کا بیٹا انجام دے رہا ہے، وارث دیوا، اسی طرح شاہ برکت اللہ، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اسی طریقے سے شیخ احمد رفاعی، سب کو دیکھتے چلے جائیے۔ جس نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی اس کا تعلق بھی علی سے تھا، جس نے بیت المقدس کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا تھا اس صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی مولا علی سے تھا۔ یاد رکھنا ہم علی والے ہیں، لیکن وہ علی والے نہیں کہ علی کو مانے اور علی کے امام کو گالی دیں۔ ہم وہ علی والے نہیں ہیں کہ علی کو مانے اور علی کے امام کو گالی دیں۔ ہم تو وہ علی والے ہیں، علی بھی کرتے ہیں لیکن صدیق اکبر کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، فاروق اعظم کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، عثمان غنی کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، اور 2.5 سال تک کے جس علی نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس صدیق کو بھی امام مانتے ہیں۔ علی نے جس کو امام مانا ہے، اگر وہ امام نہیں ہے تو دنیا میں کوئی امام پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسی لیے ہمارے مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی نے کہا تھا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اللہ اکبر عرض کر رہا تھا جب مولا علی کی ڈھال زمین پہ گری ہے سوچا پلٹ کے جاؤں گا تو ناسبی تانا دیں گے کہ علی نے تو پیٹ دکھائی تھی، کب پیٹ نہیں دکھائیں گے، تمہارے گھر سے ڈھال کا انتظام کریں گے۔ لیکن وہ کیسے؟ تلوار سیدھے ہاتھ میں تھی، دوسرے ہاتھ سے، جس کو لوگ الٹا کہتے ہیں۔ ہم مولا علی کے لیے کسی چیز کو الٹا نہیں کہتے کیونکہ ہمارا مسلک مکمل ادب ہے، لیکن دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے۔ تو نے میری ڈھال گرائی، اس کی سزا دیکھ لے مرحب کہ میں نے تیرے قلعے کے دروازے کو ڈھال بنا لی، اور اللہ اکبر 150 من کا دروازہ اٹھا کر مولا علی اس کو ڈھال بنا کر کے لڑتے رہے، اور جب اٹھا کر کے پھینکا ہے تو 40 لوگ مل کر بھی اس کو اٹھا نہ سکے۔ ناظرین، آپ نے سید امین القادری کے بیان کو سنا، کتنا زبردست انہوں نے بیان دیا ہے، اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم اور آپ
ایک نہیں دو دو سیدوں کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں جو نبی کی آل و اولاد ہیں۔ ہم بیان بھی سن رہے ہیں، ان کے چہرے کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ تو سید امین القادری کا بیان آپ کو کیسا لگا؟ اگر ان کے بیان نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو، دل پہ اثر کیا ہو، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔